आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। पाकिस्तानी कौम और इसके महाजों वाली कौम मिलके इत्तेहाद करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियल टॉक में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई हो गई है। 161 रुपये से 151 रुपये पर जो है पर लीटर पेट्रोल की कीमतें आ गई हैं। जो कमी की गई है बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में या दीगर जो अशिया की कीमतों में कमी की गई है, वो अगले बजट तक बरकरार रहेंगी। अगले बजट तक कोई कीमतें जो है बढ़ाई नहीं जाएंगी। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ साबिक उम्मीदवार तहसील सिटी मेयर कफ़ील अहमद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कफ़ील भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि आपको मालूम है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया और आज कमी भी वाक़ई हुई है 10 रुपये और 5 रुपये बिजली की कीमत में। तो क्या लगता है ये कीमतें कम होने से गरीब जो आवाम है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उन पर इन कीमतों की कमी होने से क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ जो आपने ये सवाल किया है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है वज़ीर आज़म साहब का, और हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि मज़ीद भी मुल्क के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान है, जिससे लोग बहुत हद तक डिस्टर्ब हैं, ख़ास तौर पे जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, कमाने वाले जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, वो इस टाइम इंतहाई परेशान है। और अल्लाह करे ये बात सच साबित हो जाए, क्योंकि अक्सर वज़ीर आज़म का एक बात वो करते हैं और एक ट्रेंड रही है। वो जब कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि यू टर्न लेना एक अजीम लीडर की निशानी है। और मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि ये मज़ीद भी कमी करेंगे, और इस बात का मुझे अंदेशा है, अल्लाह ना करे ऐसे ना हो कि अगले बजट में ये सारी कसूर ना निकाल दें। तो इस चीज़ का भी ख़याल रखना चाहिए। और ये इस मरतबा जो हुकूमत पे दबाव पड़ा है जो अपोजिशन की वजह से, तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि खुदारा अपने हकूक़ के लिए मैदानों में निकलें। जो भी सियासी पार्टी है जिसका एजेंडा ठीक है और आवाम के लिए अगर कोई वर्क कर रहा है तो उनका साथ दें, ताकि जो हमारे वक्त के हुक्मरान हैं इन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए, ताकि जो हमारे लोग मुतवातिर महंगाई के अंदर इतनी बुरी पोजीशन है, हर बंदा परेशान है, क्योंकि हमारे जो वसाइल हैं नहीं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे अक्सर लोग इंतहाई इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर उसे मज़दूरी मिलती भी है वो टोटल उसे 500-600 रुपये की मज़दूरी मिलती है। जब वो 500-600 रुपये पूरा 8-10 घंटे काम करने के बावजूद जब वो घर जाना होता है तो उससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो कमी की गई है अशिया में, पेट्रोल बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में जो कमी की गई, ये क्या तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन लेकर आ रही है इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, क्या इस वजह से कमी की गई है कीमतों में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये अपोजिशन सोई रहेगी तो ये महंगाई का तूफ़ान जिस हिसाब से और जिस तेज़ी से ये चल रहा था, तो क्योंकि पहले भी अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अब ये अपोजिशन एक्टिव हुई है तो हुकूमत को, क्योंकि ये तो कुदरती एक अमर है कि जब अपोजिशन मैदान में रहेगी और अपोजिशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदानों में निकलेगी, वक्त के जो हुक्मरान होते हैं वो खामखा सोचने पे मजबूर होते हैं कि हम कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाएं जो आवाम को तकलीफ़ हो। और आवाम दोस्त जो हुकूमत होती है उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि हम आवाम के मफाद के अंदर आवाम के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसकी वजह से आवाम को फ़ायदा हो और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा पहुँचाएँ और आवाम की हम सहूलियात दें और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ख़ुसूसन 23 मार्च को एक लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से तो लॉन्ग मार्च स्टार्ट है, 27 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और अभी तक स्टार्ट है। तो जो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से, PDM की जानिब से जो
لانگ مارچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے 23 مارچ کو، وہ کتنے دنوں کا لانگ مارچ ہے اور اس کی جو اینڈ آف دا ڈے ہے وہ کیا ہے سر؟ جو ہماری پارٹی کی ابھی تک جو مشاورت شروع ہے اور کئی اجلاس ہوئے بھی ہیں، ابھی مزید بھی ہو رہی ہیں، اور جو الحمدللہ جمعیت کے ماضی کے اندر جو ملین مارچ ہوئے ہیں، تو یہ الحمدللہ پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ ہماری جماعت کے اندر لوگ نکلتے بھی ہیں، بھرپور طریقے سے ساتھ بھی دیتے ہیں، اور اس مرتبہ ہمارے قائدین کی بھرپور یہی کوشش ہے کہ ہم اس ناجائز اور ظالم جو حکومت ہے، جس نے عوام کا حال سے بحال کیا ہے، اگر ہم ماضی کے اندر جا کر دیکھیں، جب وزیر اعظم صاحب حکومت سنبھالنے سے پہلے انہوں نے متواتر لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کنٹینر پہ ٹھہر کے 126 دن دھرنے کے دوران کہ ہم لوگوں کو سہولیات دیں گے، لوگوں کو وہ یقین دہانی کرائیں جو ماضی میں جن حکمرانوں نے یقین دہانی نہیں کرائی تھی، اور لوگوں کو ایسے خواب دکھائے، اور وہ اب آج 3.5 پونے 4 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ایک بات پر بھی عمل پیرا نہیں کرا سکے۔ تو لوگ اب جب اس کی حکومت کا مدت کم رہ گئی ہے اور خاتمہ ہونے والا ہے، اب یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ جو 80-85 والا پٹرول 161 پر لے جا کر آپ کہہ دیتے ہیں 10 روپے کمی ہے، چلو ہم کہتے ہیں یہ بھی پھر بھی اچھا ہوا ہے، کم از کم اس نے سوچا تو ہے کہ 10 روپے ہو گئی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، جو ان کی کابینہ ہے، جو ان کے اراکین ہیں، وہ دن رات میڈیا کے اوپر آ کر وہ لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتی ہیں، نہ کہ وہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو، یا ان کا 3.25 سال 3.5 سال کے اندر متواتر ایک ہی دورانیہ رہا ہے کہ یہ ماضی کے جو حکمران ہیں چور ہیں۔ جب آپ چور حکمران ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اقتدار دے دیا ہے، تو آپ عوام کے سامنے بتائیں کہ ہم نے جو ماضی کے حکمرانوں سے آج 3.25 سال کے اندر یہ ریکوری کر کے یہ ڈاکومنٹس ہیں ہم نے سرکار کے خزانے میں جمع کیے ہیں، ہم نے جو 1 کروڑ نوکریاں کا وعدہ کیا تھا، ہم نے یہ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ نوکریاں دے دی ہیں، یہ لوگوں کو بتائیں۔ ہم نے جو 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، ہم نے لوگوں کے لیے یہ گھر بنا دیے ہیں، ہم نے نوجوانوں کو یہ روزگار دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عوام کو بتانی چاہیے، نہ کہ عوام کو اندھیرے میں رکھنا چاہیے۔ جو اب ہمارے ملک کی اگر لیول پہ دیکھی جائے تو جو حساب کتاب ہمارے ملک کے اندر ہوا پڑا ہے، تو ہمارے جو پہلے ملک پہ قرضہ تھا اور اب جو قرضے کی فگر ہیں، اب تو ایسی چیز ہے کہ میڈیا ہے، میڈیا سے بڑی آسانی کے ساتھ ہر بندے کی بات ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ بجائے وربلی لوگوں سے کہیں وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ بتائیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی یا پچھلی جو حکومت تھی اس کے اندر یہ ڈاکومنٹس ہیں، اس کے اندر یہ قرضہ یہ تھا، اور اب یہ قرضے کی ہم نے یہ قرضہ اتنا لٹایا ہے یا اتنا لیا ہے، تاکہ عوام کو جو چیزیں پتہ ہوں گی۔ اور ہمارے جو ملک کے اندر عوام کو مسلسل اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور عوام پہ جو مہنگائی اور جو عوام کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں وہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو لوگوں کی بڑی ان سے اچھے نیک خواہشات ان کے بارے میں تھی، نیک خیالات تھے، لوگ رکھتے تھے کہ عمران صاحب جو آئی ہیں انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے تو یہ بھرپور طریقے سے یہ کامیاب ہوں گے، لیکن آج وقت تیزی سے گزر رہا ہے لیکن عوام کی فکر حکومت کو نہیں ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ جو وقت کے حکمران ہیں وہ ایسی پالیسی بنائیں جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ جو خاص طور پہ ہمارے جو ڈی خان کے حکمران ہیں، جو وفاقی منسٹر صاحب ہیں اور ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جو ڈی خان کے ساتھ جو وہ آج وہ زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں کہ زبانی کلامی سے بہتر ہے وہ میڈیا کے ذریعے بتائیں کہ میں آج جب سے میں حکومت میں آیا ہوں تو میں نے اپنے دور اقتدار کے اندر 2013 سے لے کر آج مجھے 8 ساڑھے 8 سال ہو گئے ہیں، میں نے ڈی خان کے نوجوانوں کو یہ روزگار دیا ہے
ڈی اے خان کے لیے یہ میں نے ہسپتال بنائی ہے، میں نے ڈی اے خان کے لیے یہ پروجیکٹس بنائی ہیں. تو یہ ڈی اے خان کے لوگوں کو بھی چاہیے اپنے حقوق کے لیے مانگیں. تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے حکمرانوں سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے اور اجتماعی کاموں کی ڈیمانڈ کریں، نہ کہ انفرادی کاموں کی. اجتماعی کاموں کی ہماری ڈیمانڈ جب ہوگی تو الحمدللہ ہمارا ڈیرہ بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا اور ڈی اے خان کی عوام بھی ترقی کرے گی. اگر ایک ڈی اے خان کے اندر اچھا ہاسپٹل بن جاتا ہے تو اس کے اندر الحمدللہ سینکڑوں لوگ روزگار ملے گا، سینکڑوں لوگوں کو، دکانداروں کو روزگار ملے گا. یہ سسٹم ایک ادارہ لگتے ہیں، اس کے اندر ڈائریکٹ انڈائریکٹ سینکڑوں لوگ انوالو ہوتے ہیں. اور جب اس طریقے سے الحمدللہ اگر حکومت کوئی اچھے اقدام لے گی، جو ہمارے ڈی اے خان میں جو اس ٹائم ضرورت ہے، اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ہمارے ڈی اے خان میں اس ٹائم لائٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ جو وقت کے حکمران ہیں ان سے ڈیمانڈ کریں. آج انہیں طاقت ہے، اگر یہ طاقت کے دوران بھی یہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ڈی اے خان کا جو بجلی کا مسئلہ ہے اس پر آواز اٹھائیں، ڈی اے خان کے اندر جو گیس کا مسئلہ ہے اس پر آواز اٹھائیں، ڈی اے خان کے اندر جو ناقص نکاسی ہوئی ہے وفاقی منسٹر صاحب کو بتائیں کہ سر آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے رہتے ہیں، جو آپ کے ٹھیکیدار ہیں وہ کام صحیح نہیں کر رہے. تو یہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ان کی کمی کوتاہیاں ہیں انہیں نشاندہی کرائیں، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے، جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ نوٹس لے جو ناقص کام ہوا ہے، ناقص روڈ بنا ہے. اگر اس کے اندر جو بھی گناہ گار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور میڈیا کے سامنے سزا ملنی چاہیے، تاکہ جب میڈیا کے سامنے سزا ملے گی 10 بندوں کو اور کو بھی پیغام جائے گا کہ اس بندے نے یہ غلطی کی تھی، اس کی یہ پنشی سے مل گئی ہے. اور معاشرے کے اندر جب یہ ہمارا یہ میڈیا کے ذریعے یہ ہمارے پازیٹیو پیغامات جائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. اور ڈی اے خان کے جو لوگ ہیں، میری تو یہی گزارش ہے کہ ڈی اے خان کے لوگ الحمدللہ محبت والے، پیار والے، جذبے والے لوگ ہیں، وہ بھرپور طریقے سے، کیونکہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے جتنی محبت مجھے دی ہے تاریخ کے اندر کسی کو نہیں دی. تو یہ جو کام ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہم اب بھی دیکھیں کہ ہمیں دیکھیں ہم الحمدللہ اپنی جماعت کے ساتھ مل کر ان جابر، ان ظالم حکمرانوں کا کس طرح ڈٹ کے ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، اور انہوں نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں. یہ سب ڈی اے خان کے عوام نے دیکھا ہے. تو جب آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے تو آپ اپنے ڈیرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے تو کوئی بھی آپ کو گھر بیٹھی جگہ پہ سہولیات نہیں دے سکتا. اچھا سر، یہ جو تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے لائی جا رہی ہے، ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اب تک جتنے بھی وزیر اعظم یا صدر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو وہ ناکامی کا شکار رہی. تو کیا لگتا ہے اس مرتبہ جو تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے وہ کامیاب ہو سکے گی؟ یہ تو وقت بتائے گا. حکومت اپنی جانب سے دعوے کر رہی ہے کہ ہم انتہائی مضبوط ہیں، اور اپوزیشن اپنی طرف سے دعوے کر رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے اگر یہ وقت کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ اگر اسی حساب سے ہمارا ملک چلتا رہا ہے یا چلتا رہے گا تو ہمارے ملک کے اندر معاشی پریشانی بھی بنی ہوئی ہے اور روزگار کی بھی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں. تو یہ کسی نہ کسی نے تو اپنے سر پہ یہ کفن باندھ رہا ہے. اگر آج عمران صاحب یہ اپنے دور اقتدار کے اندر اگر یہ اچھے کام کرتے، مہنگائی کا خاتمہ کرتے، نوجوانوں کو روزگار دیتے، میں کہتا پھر اپوزیشن کیا ڈبل اپوزیشن بھی ہو جاتی، انہیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا. کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے آج تک کوئی ایک بات پر عمل نہیں کیا. اگر ایک بات پر عمل کیا ہوتا آج وہ اتنے گھبرائے ہوئے نہ ہوتے. وہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطے کر رہے ہیں، چودھریوں کے گھر بھی وہ چل کے جانے کا پروگرام انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بہت مضبوط ہے، اور اپوزیشن کو مضبوط ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو اتنا جتنا وقت کے حکمرانوں نے عوام نے مینڈیٹ دیا تھا تو آپ کو بھی مینڈیٹ ملا تھا، آپ بھی اسمبلیوں میں گئی ہیں. تو آپ بھرپور طریقے سے اگر آج یہ پاکستان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے تو اس میں پاکستان کی خیر ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پاکستان کی کوئی نقصان ہوگا. تو
تو یہ پاکستان کا فائدہ ہوگا. جو آج اپوزیشن اگر کل کو ڈیلیور نہیں کرے گی تو وہ بھی عوام کے سامنے سڑکوں پہ آئے گی, وہ بھی کہے گی کہ میں نے یہ سال سوا سال ہم نے اگر نگران حکومت کا کوئی سیٹ اپ بنا ہے تو اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو 2023 کے اندر وہ الیکشن کے اندر بہترین طریقے سے آ سکتے ہیں. اگر اپوزیشن بھی ڈیلیور نہیں کرے گی تو وہ عوام میں اور اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں رہے گا, اور کیونکہ سب احتساب عوام نے کرنا ہے. اچھا سر, ڈی آئی خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈی آئی خان میں اوور ہیڈ بریجز کا منصوبہ لایا جا رہا ہے اور انڈر گراؤنڈ سیوریج کا منصوبہ تو آلریڈی چل رہا ہے جو کہ اپنے آخری مراحل میں. تو کیا لگتا ہے یہ جو منصوبے ہیں یہ ڈی آئی خان کی ترقی میں اہم کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں؟ جی, اگر سچ ہو تو انشاءاللہ ہمارا ڈی اے خان میں بھرپور ترقی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے. اور کاش یہ الیکشن سے پہلے اس کا کام بھی اسٹارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ آج تک یہی رہا ہے کہ جو حکمران ہیں, حکمران جماعتیں وعدے نعرے دعوے کر اور جب الیکشن قریب آتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کر دیتی ہیں جس سے عوام جذبات کے اندر آ جاتی ہے, اور جب وہ الیکشن گزر جاتا ہے وہ سب باتیں بھول جاتی ہیں. شکریہ کفیل بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار تحصیل سٹی میئر کفیل احمد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ ہم نے آج گفتگو کی جو پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں کم کی گئی ہیں وزیر اعظم صاحب کی جانب سے, اور جو تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے کر آ رہی ہے اس حوالے سے. ناظرین, فی الحال کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.